बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहतरम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम दिलशाद हुसैन तबस्सुम, मेंबर अमेरिकन इनफर्टिलिटी एसोसिएशन USA। मोहतरम नाज़रीन, हस्ब साबिक आज भी हमारे पास ढेरों मुफीद मालूमात मौजूद हैं जो बेऔलाद मरीज़ों के लिए यकीनन एक उम्मीद का पैगाम होंगे। मोहतरम नाज़रीन, हमारी दुआ है कि हर आंगन औलाद की खुशियों से महकता रहे, लेकिन अगर खुदा न खास्ता आप में से कोई भी कपल औलाद जैसी नेमत से महरूम है तो हमारी तिबी तहकीक से ज़रूर फ़ायदा उठाइए। मोहतरम नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मेरे प्रोग्राम को पसंद करने का, प्रोग्राम की पसंदीदगी के इज़हार का बहुत बहुत शुक्रिया। मोहतरम नाज़रीन, अपनी रवायात को कायम रखते हुए एक इंतहाई अहमियत का प्रोग्राम लेकर हाज़िर खिदमत हूँ। ये बेसिकली एक तारुफ़ी प्रोग्राम है। मैंने एस्पर्मिया, एज़ोस्पर्मिया और स्पर्म प्रॉब्लम के ऊपर तकरीबन 8 घंटे तवील प्रोग्राम रिकॉर्ड करवाया है और उस प्रोग्राम का नंबर है 830 और इसको मैंने 6 पार्ट्स के अंदर यूट्यूब पर मैंने रख दिया है। जब भी आपके पास फुर्सत हो और खुदा न खास्ता आपको स्पर्म प्रॉब्लम, एज़ोस्पर्मिया या एस्पर्मिया का इशू है आपको या आपके किसी दोस्त अजीज़ को, तो वक़्त निकाल कर इन प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर सुनिएगा। मैंने इस प्रोग्राम के अंदर स्पर्म से मुतल्लिक़ जो अमराज़ हैं वो कौन कौन से हैं, कितनी इक़साम है, किन किन वजूहात की वजह से स्पर्म प्रॉब्लम आती है, फिर इनकी तशख़ीस का तरीक़ेकार क्या है और तशख़ीस के नतीजे में जो अमराज आते हैं फिर उनका इलाज का तरीक़ेकार क्या है और किस हद तक ये कामयाब इलाज है। तो इन सब की तफसील आप मेरे प्रोग्राम नंबर 830 के अंदर आप ले सकते हैं। तो ये कि मैंने मुख्तसर सा प्रोग्राम बनाया जिसको मैं ये कह लूँ कि उसका इंडेक्स कह लें, दिबाचा कह लें, एक तारफ़ी प्रोग्राम बनाया है। इस प्रोग्राम को भी अगर आप सुन लें तो बहुत सारी चीज़ों की वजाहत हो जाएगी और मैं यहाँ पर डिटेल में बात नहीं करूँगा, मतलब मुख्तसर सी बातें करते हुए आगे मैं चलूँगा। तो सबसे पहले हम एस्पर्मिया की बात करते हैं। एस्पर्मिया का मतलब होता है, 2 चीज़ें हैं मोहतरम नाज़रीन, एक है स्पर्म और एक है सीमन या मनी फ्लूइड। एज़ोस्पर्मिया के अंदर स्पर्म पैदा नहीं होते लेकिन सीमन फ्लूइड पैदा होता है, लेकिन एस्पर्मिया के अंदर सीमन फ्लूइड ही पैदा नहीं होता। तो ऑलरेडी यूट्यूब पर एस्पर्मिया के हवाले से मेरा प्रोग्राम मौजूद है और कुछ वजाहत मैंने 830 में भी की है अपने प्रोग्राम नंबर, तो वहाँ से भी आप इसकी तफसील ले सकते हैं। अब चलते हैं अपने असल मौजू की तरफ, वो है एज़ोस्पर्मिया। इसका मतलब ये है कि इंसान में औलाद पैदा करने वाले स्पर्म का ना होना। इस मर्ज़ को सिफर स्पर्म, नील स्पर्म या ज़ीरो स्पर्म भी कहते हैं। मैंने अपने बहुत सारे प्रोग्राम्स के अंदर कई बार ये गुजारिश कर चुका हूँ कि एज़ोस्पर्मिया की 46 से ज़्यादा इक़साम है, तो इलाज करने से पहले हमें उसकी तशख़ीस करनी होगी कि ये किस किस्म का एज़ोस्पर्मिया है और इस एज़ोस्पर्मिया के पैदा होने के पीछे कौन से अवामिल या कौन से अमराज़ हैं और उनकी तशख़ीस का क्या तरीक़ेकार है, फिर उसका इलाज। तो सबसे पहले एज़ोस्पर्मिया की एक किस्म का मैं जिक्र करता हूँ। इस किस्म का नाम है टेम्परेरी एज़ोस्पर्मिया। इसकी मुकम्मल तफसील यूट्यूब पर मेरे प्रोग्राम नंबर 745 में आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप ले सकते हैं। यहाँ पर मुख्तसर सा तारुफ़ करवाता चलूँ कि एज़ोस्पर्मिया की बेसिकली समझ लें कि इसको इस अंदाज में समझ लें कि 2 किस्में हैं। एक किस्म ये है कि एक मरीज़ है, उसने ज़िंदगी में 8, 10, 15, 20, 25 जितनी भी रिपोर्ट्स करवाई हैं, सीमन एनालिसिस के हवाले से मनी की रिपोर्ट करवाई हैं, तो उसमें कभी भी स्पर्म शो नहीं हुए, तो इसको कहते हैं परमानेंट एज़ोस्पर्मिया। ठीक है, तो ये भी किस्म ज़हन में रखें कि परमानेंट एज़ोस्पर्मिया और टेम्परेरी एज़ोस्पर्मिया में फ़र्क क्या है। तो जिस सीमन की रिपोर्ट में जितनी भी उसने करवाई हैं और उसमें कभी स्पर्म शो ना हो तो उसको कहते हैं परमानेंट एज़ोस्पर्मिया। ठीक हो गया जी। इसी तरीके से इसकी अंगेस्ट एक किस्म है, वो है टेम्परेरी एज़ोस्पर्मिया, जिसको हम कहते हैं आर्जी एज़ोस्पर्मिया। तो प्रोग्राम नंबर 745 से आपको तफसील मिल जाएगी। इसका मतलब ये होता है एक ऐसा शख्स
اب اس میں دو طرح کے لوگ ہوں گے، ایک وہ شخص ہوگا کہ جس نے زندگی میں 8 یا 10 رپورٹس کروائی ہیں، لیکن اس کی ایک رپورٹ میں یا 2 رپورٹ میں یا 3 رپورٹس میں سپرم تھے، کم تھے یا زیادہ تھے یا بہت زیادہ تھے، لیکن سڈنلی وہ 0 سپرم کے اندر یا ایزوسپرمیا کے اندر کنورٹ ہو گیا، تو اس مرض کو ہم کہیں گے ٹیمپریری ایزوسپرمیا یا عارضی ایزوسپرمیا۔ تو شکر الحمدللہ بالکل قابل علاج ہے، تو اس کی تفصیل آپ میرے پروگرام سے لے سکتے ہیں۔ اسی ٹیمپریری ایزوسپرمیا کے اندر ایک اور کچھ لوگوں کا ذکر کرتا چلوں، اس میں وہ لوگ بھی شامل ہوتے ہیں کہ ایک شخص ہے، شادی شدہ ہے، صاحب اولاد ہے، ایک اولاد کے بعد یا 2 اولاد کے بعد یا 3 اولاد کے بعد سڈنلی 2 4 سال 5 سال گزر جاتے ہیں، لیکن اس کے یہاں اولاد پیدا نہیں ہوتی، اور جب اس کو بتایا جاتا ہے کہ اچھا یہ فرسٹ آف آل سب سے پہلے اپنی منی سیمن کا ٹیسٹ کروائیں، تو سڈنلی جب رپورٹ سامنے آتی ہے تو اس کے اندر ایزوسپرمیا یا نیل سپرم آتے ہیں، تو اس مرض کو بھی یا اس مریض کے مرض کو بھی ہم ٹیمپریری ایزوسپرمیا ہی کاؤنٹ کرتے ہیں۔ تو شکر الحمدللہ قابل علاج، پریشان نہ ہوئے۔ اسی طریقے سے ایزوسپرمیا کی اور قسم ہے جس کو کہتے ہیں پری ٹیسٹیکولر ایزوسپرمیا۔ یہ پروگرام نمبر میرا 744 آلریڈی یوٹیوب پر موجود ہے، وہاں سے آپ تفصیل لے سکتے ہیں۔ اس مرض کے اندر ایک چیز واضح طور پر ہوتی ہے، وہ یہ ہے اپنا پری ٹیسٹیکولر ایزوسپرمیا کے اندر ٹیسٹس کا سائز بھی نارمل ہوتا ہے، الٹراساؤنڈ بھی نارمل ہوتا ہے، اور ہارمونز کے علاوہ ہارمونز کے علاوہ باقی ہارمونز بھی تقریباً اس میں نارمل ہوتے ہیں۔ تو اس پری ٹیسٹیکولر ایزوسپرمیا کے اندر بیسیکلی ٹیسٹوسٹیرون کا لیول نارمل نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ایزوسپرمیا کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی تفصیل آپ میرے پروگرام نمبر 744 سے لے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس کی ایک اور قسم ہے جس کو ہم کہتے ہیں پوسٹ ٹیسٹیکولر ایزوسپرمیا، اور پوسٹ ٹیسٹیکولر ایزوسپرمیا کا دوسرا نام ہے اوبزیکٹرک ایزوسپرمیا، یعنی کہ ایزوسپرمیا کی 2 بڑی قسمیں ہیں، ایک قسم ہے اوبزیکٹرک ایزوسپرمیا اور ایک قسم ہے نان اوبزیکٹرک ایزوسپرمیا۔ اوبزیکٹرک ایزوسپرمیا کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی رکاوٹ کی وجہ سے سپرم کا باہر نہ آنا، یا کسی مرض کی وجہ سے وہاں پر شدید قسم کی وہاں پر رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے، جس میں رکاوٹ بھی موجود ہے اور آہستہ آہستہ اس نے سسٹم کو سپرم پیدا بھی اس کا نہیں کر رہا، تو اس قسم کو ہم کہتے ہیں اوبزیکٹرک ایزوسپرمیا، اور اس کا جو دوسرا نام ہے وہ ہے پوسٹ ٹیسٹیکولر ایزوسپرمیا بھی ہے۔ ان دونوں کے پروگرام نمبر 672 اور 761 آلریڈی یوٹیوب پر موجود ہیں، آپ وہاں سے اس کی تفصیل لے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایزوسپرمیا کی اور قسم ہے جس کو ہم کہتے ہیں ٹیسٹیکولر ایزوسپرمیا یا نان اوبزیکٹرک ایزوسپرمیا۔ یہ 2 نام ہیں اس کے، ٹیسٹیکولر ایزوسپرمیا بھی اس کو کہتے ہیں اور میڈیکل میں اس کو نان اوبزیکٹرک ایزوسپرمیا بھی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اندر کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن اندر کسی نہ کسی مرض کے پیدا ہونے کی وجہ سے سپرم کی پروڈکشن نہیں ہو رہی۔ تو محترم ناظرین، ایک جملہ یہاں پر ایڈ کرتا چلوں، اور وہ یہ ہے کہ اوبزیکٹرک ایزوسپرمیا کی تقریباً 15 سے زیادہ اقسام ہیں، اور نان اوبزیکٹرک ایزوسپرمیا کی تقریباً 26 سے زیادہ اقسام ہیں۔ تو اکثر مریض ہمیں کانٹیکٹ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں جی کہ ہماری تشخیص یہ ہے کہ ہمیں نان اوبزیکٹرک ایزوسپرمیا ہے یا اوبزیکٹرک ایزوسپرمیا، تو ہم علاج تجویز کریں، تو ایسا نہیں ہے، یہ اس مرض کا ایک نام ہے، پھر اس کی آگے تفصیل ہے۔ ایک چھوٹی سی اگزامپل دے کر آگے چلتا ہوں کہ ہم کسی بھی بیمار مریض کا جس کو بخار ہے، ٹمپریچر ہم چیک کرتے ہیں تھرمامیٹر سے، تو تھرمامیٹر ہمیں یہ بتائے گا 100 بخار ہے، 101 ہے، 102 ہے، 103 ہے، یہ تک وہ وضاحت کرے گا، لیکن تھرمامیٹر کبھی چیزوں کی وضاحت نہیں کرے گا کہ اس کو ڈینگی ہے خدا نخواستہ، اس کو ملیریا ہے، یا اس کو ٹائیفائڈ ہے، یا اس کو ٹی بی ہے، ادر جتنی بھی چیزیں ہیں۔ اس لیے صحیح علاج کرنے سے پہلے ہمیں اس چیز کی تشخیص کرنا ہوگی کہ بخار ہے، پھر بخار کی کون سی قسم ہے، تاکہ صحیح علاج ہو سکے۔ تو یہ ایک بات ایگزامپل دینا کافی ہے۔ میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں، وہ یہی ہے کہ صحیح تشخیص ہی صحیح علاج کی ضامن ہوتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ کو یا آپ کے پھر کسی عزیز یا دوست کو ایزوسپرمیا کا مرض لاحق ہے، یا پھر سپرم کا کوئی بھی پرابلم ہے، تو صرف ایک سنگل ٹیسٹ سے 95% مریضوں میں اس مرض کی تشخیص ہو جاتی ہے کہ ایزوسپرمیا پیدا ہونے کے پیچھے وجہ کیا ہے، یا سپرم کم یا ڈیڈ یا نیل، اور جتنی بھی اس کی اقسام اس کے پیچھے پیدا ہونے کی وجوہات کیا ہیں،
اور اس ٹیسٹ کا نام ہے خصیوں کا الٹرا ساؤنڈ. میڈیکل کے اندر اس کو سکوٹل الٹرا ساؤنڈ بھی کہتے ہیں اور سکوٹم الٹرا ساؤنڈ بھی کہتے ہیں. تو اس پر آلریڈی میرا پروگرام نمبر 572 یوٹیوب پر موجود ہے. بڑی تفصیل سے میں نے وہاں پر بات کی ہے، وہاں سے اس کی تفصیل لے سکتے ہیں. تو یہ ایک سنگل ٹیسٹ آپ کے سپرم کے پیدا نہ ہونے کی وجوہات اور کم پیدا ہونے کی وجوہات اور سپرم سے ریلیٹڈ جتنے بھی امراض ہیں، یہ ایک سنگل ٹیسٹ 95% مریضوں کے اندر اس چیز کو تشخیص اور وضاحت کر دے گا. باقی 5% کے لیے ادر ٹیسٹ ہے. تو میرے پروگرام میں آگے اس کی ساری تفصیل آ جائے گی. تو یہاں پر صرف اتنی بات کرنا ضروری ہے. محترم ناظرین، ہمارے علم میں یہ بھی ایک بات ہے کہ اکثر طبی حضرات اور ڈاکٹر صاحبان صرف منی یا سیمن کی رپورٹ دیکھ کر علاج شروع کر دیتے ہیں. یہ ایک انتہائی غلط طریقہ ہے. جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ایزوسپرمیا کی 46 سے زیادہ اقسام ہیں. مطلب یہ ہے کہ ایزوسپرمیا کی تشخیص کیے بغیر مریضوں کو سپرم پیدا کرنے والی ادویات، منی زیادہ کرنے والی ادویات، منی کو گاڑھا کرنے والی ادویات، سیکس بڑھانے والی ادویات کا استعمال کروایا جاتا ہے، جس کے عرصہ دراز استعمال کرنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور بالآخر اکثر مریض مایوس ہو کر علاج کروانا چھوڑ دیتے ہیں، اور ان میں سے اکثر مریضوں کا اطباء حضرات اور ڈاکٹر صاحبان سے اعتماد بھی اٹھ جاتا ہے، جو انتہائی مایوس کن ہے. اسی میں ایک بات اور ایڈ کرتا چلوں جو ہمارے علم میں آئی ہے کہ اکثر اطباء حضرات اور ڈاکٹر صاحبان ایسے جو مریض ہیں، جو ایزوسپرمیا کے مریض ہیں یا سپرم کے کسی بھی پرابلم کے مریض ہیں، وہ کرتے یہ ہیں بغیر تشخیص کے، یا انہوں نے کبھی تشخیص کر بھی لی ہے تو 3 ماہ 4 ماہ کا وہ علاج بتاتے ہیں، یا اس سے کم یا زیادہ. تو ساتھ یہ بتاتے ہیں کہ جی آپ نے اس دوران اپنی بیوی کے پاس نہیں جانا، انٹرکورس نہیں کرنا. تو یہ اس سے بڑی غلط بات ہے. یاد رکھیے گا، سپرم کے علاج کے لیے بیوی کے پاس جانے کی کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے. ان کے حوالے سے آلریڈی یوٹیوب پر میرا پروگرام موجود ہے. اس کی وجوہات کیا ہے تو وہاں پر میں نے اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے. اپنے پروگرام نمبر 830 میں بھی میں نے اس کو ڈسکس کیا ہے. تو صرف یہاں پر اتنی سی بات بتانا مقصد ہے کہ یہ وہ لوگ کام کرتے ہیں جو اس نظام کو سمجھتے نہیں ہیں. تو اس کی تفصیل ہے تو وہاں سے آپ لے سکتے ہیں، یا کبھی مجھ سے رابطہ کریں، میں اس کی تفصیل آپ کو بتا دوں گا. ہمیشہ صحیح رزلٹ کے لیے صحیح تشخیص کا ہونا ضروری ہے. سیمن یا منی کی رپورٹ دیکھ کر ایزوسپرمیا یا سپرم پرابلم کا کبھی بھی صحیح علاج ہو ہی نہیں سکتا. سب سے پہلے اپنا خصیوں کا الٹرا ساؤنڈ کروائیں اور اس کے مطابق اپنا علاج شروع کریں. محترم ناظرین، کچھ مریضوں کا سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے زندگی میں بہت ساری غلط کاریاں کی ہیں یا غلط کام کیے ہیں، تو کیا اس کا بھی سپرم کے اوپر اثر آتا ہے یا اس کی وجہ سے بھی سپرم پرابلم ہو جاتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں. اکثر مریضوں میں سپرم پرابلم کی ایک وجہ یہ غلط کاریاں بھی ہوتی ہیں. اب آج ہارمونز ٹیسٹ کی طرف. اکثر ایزوسپرمیا کے مریضوں یا سپرم پرابلم کے مریضوں کو ہارمون ٹیسٹ کی ضرورت ہوتی ہے یا نہیں. تو بتانا مقصد یہ ہے کہ FSH, LH, پرولیکٹین، ٹیسٹوسٹیرون ہارمونز ہر مریض کو، ہر ایزوسپرمیا کے مریض کو، ہر سپرم پرابلم کے مریض کو ان ٹیسٹوں کی، ان ہارمونز کی ضرورت نہیں ہوتی. صرف اور صرف 5% مریضوں کو ان ہارمونز کی ٹیسٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اس موضوع پر میرا پروگرام نمبر 950 آلریڈی یوٹیوب پر موجود ہے. آپ وہاں پر جا کے اس کی تفصیل لے سکتے ہیں. اکثر مریضوں کا خیال ہے کہ ایزوسپرمیا کے مریضوں کو FNA, TESE, MVSA, PVSA, PESA کی ضرورت ہوتی ہے. تو محترم ناظرین، بالکل ان ٹیسٹوں کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ سارے کے سارے ٹیسٹ راؤنڈ اباؤٹ ایک آپریشن کی ہی شکل ہے، اور کبھی بھی کوئی آپریشن رسک فری نہیں ہوتا. پہلی بات. دوسری بات ہے کہ چلیں فرض کریں آپ نے یہ ٹیسٹ کروا بھی لیا، اس کے اندر اگر ہمیں 2 یا 4 یا 5 سپرم مل بھی جاتے ہیں، یا بعض پیشنٹس کے اندر سپرم نہیں ملتے، لیکن بات تو پھر وہیں پر موجود ہے کہ وہ سپرم اگر 2-4 ہیں تو زیادہ کیوں نہیں ہے، اور اگر بالکل نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے. تو یہ تو سوال اپنی جگہ پر موجود ہے. تو یہ جتنے بھی اس طرح سے بایوپسی سے ریلیٹڈ یا FNA سے ریلیٹڈ جو ٹیسٹ ہوتے ہیں، یہ کبھی ان چیزوں کی وضاحت نہیں کرتے. تو اس کے لیے مطلب اس موضوع کے اوپر آلریڈی یوٹیوب پر میرا پروگرام نمبر 938 موجود ہے. آپ وہاں سے اس کی مکمل تفصیل لے سکتے ہیں. ایک اور سوال کہ اکثر مریضوں کو ڈاکٹرز ٹیسٹیکل بایوپسی ایڈوائز کرتے ہیں، کیا اس کی ضرورت ہے؟
تو بتانا مقصد یہ ہے کہ یہ ٹیسٹ بھی رسک فری نہیں ہے، اور یہ میرا پروگرام نمبر 937 یوٹیوب پر موجود ہے، اس پر میں نے بڑی تفصیل سے وہاں پر بات کی ہے، اور وہاں سے اس کی آپ تفصیل لے سکتے ہیں۔ کچھ مریض ایزوسپرمیا کے جو مریض ہیں عموماً ٹیسٹیکل بایوپسی، FNA، PESA وغیرہ ٹیسٹ کروانے کے بعد رابطہ کرتے ہیں، تو ان کی رپورٹس میں نمبر 1 سپرم موجود ہی نہیں ہوتے، نمبر 2 صرف اور صرف چند سپرم یا کچھ سپرم موجود ہوتے ہیں، نمبر 3 صرف اور صرف سرٹولی سیلز موجود ہوتے ہیں، نمبر 4 صرف اور صرف لیڈک سیلز موجود ہوتے ہیں، نمبر 5 صرف اور صرف جرم سیلز موجود ہوتے ہیں، نمبر 6 صرف اور صرف سپرماٹوگونم سیلز موجود ہوتے ہیں، نمبر 7 صرف اور صرف سپرماٹوگونیا موجود ہوتے ہیں، نمبر 8 صرف اور صرف پرائمری سپرماٹوسائٹ موجود ہوتے ہیں، نمبر 9 صرف اور صرف سیکنڈری سپرماٹوسائٹ موجود ہوتے ہیں، نمبر 10 ارلی سپرماٹائٹ موجود ہوتے ہیں، نمبر 11 صرف اور صرف میچور سپرماٹائٹ سیلز موجود ہوتے ہیں، یا پھر نمبر 12 صرف اور صرف چاند ایک سپرم موجود ہوتے ہیں۔ ان تمام تفصیل دینے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے زندگی میں ٹیسٹیکل بایوپسی، FNA، PESA وغیرہ ٹیسٹ کروائے ہیں اور اس ٹیسٹ میں کوئی بھی قسم کے سیلز موجود ہیں، تو پورے اعتماد کے ساتھ اپنا 38 سالہ تجربہ آپ کے سامنے رکھتے ہوئے یہ بتاتا چلوں کہ یہ تمام کے تمام امراض قابل علاج ہیں۔ ہمیں یہ کرنا ہے کہ ایک ٹیسٹیکل کا الٹراساؤنڈ کروانا ہے جس سے تمام امراض کی تشخیص ہو جائے گی، اور انشاءاللہ علاج کے بعد آپ بھی صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ سپرم کی پیدائش کے حوالے سے میرا پروگرام نمبر 940 یوٹیوب پر موجود ہے، وہاں سے آپ اس کی تفصیل لے سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، چند سوالوں کے جوابات بھی ضروری ہیں اور ان کے جواب حاضر ہیں۔ نمبر 1، اکثر مریض رابطہ کرتے ہیں کہ ہمیں نان اوبجیکٹو ایزوسپرمیا ہے، یا پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اوبجیکٹو ایزوسپرمیا ہے۔ تفصیل میں بتا چکا، مزید تھوڑا سا بتاتا چلوں تو وہ بتائیں گے کہ یہ سب اس کا علاج بتائیے۔ تو ایسے تمام مریضوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ نان اوبجیکٹو ایزوسپرمیا کی 15 سے زیادہ اقسام ہیں اور اوبجیکٹو ایزوسپرمیا کی 26 سے زیادہ اقسام ہیں۔ صرف ایک ٹیسٹیکل الٹراساؤنڈ کروائیں، آپ کا مرض شیشے کی طرح صاف شفاف اس کی تشخیص ہو جائے گی کہ یہ نان ایزوسپرمیا ہے یا اوبجیکٹو ایزوسپرمیا، اور اس کی کس قسم سے تعلق ہے، اور علاج آسانی سے ہو جائے گا۔ اکثر مریض یہ سوال کرتے ہیں کہ ایزوسپرمیا کے علاج پر کتنا وقت اور کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں۔ انتہائی ادب کے ساتھ ایسے تمام مریضوں سے یہ سوال کرتا ہوں کہ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایزوسپرمیا کی 46 سے زیادہ اقسام ہیں، اور تقریباً 1000 کے قریب اس مرض کے پیدا ہونے کی وجوہات ہیں۔ یہ ساری کی ساری تفصیل کہ کن کن امراض کی وجہ سے ایزوسپرمیا اور سپرم پرابلم آتی ہے، یہ یوٹیوب پر آلریڈی میرے موجود ہیں، وہاں سے آپ اس کی تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ تو بغیر کسی تشخیص کے کیسے ممکن ہے کہ بتا دیا جائے کہ کتنا ٹائم ہوگا، کتنا خرچ ہوگا؟ انشاءاللہ مناسب ٹائم اور مناسب وقت میں اس کا علاج ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے اپنا ٹیسٹیکل کا الٹراساؤنڈ کروائیں، کلر الٹراساؤنڈ کروائیں، تو ان امراض کی وضاحت ہو جائے گی۔ اس کی تفصیل میرے پروگرام نمبر 572 پر موجود ہے، وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ کے گھر امید ہے کہ دوسرے لوگوں کی طرح آپ بھی صاحب اولاد ہوں گے۔ اکثر مریض یہ سوال کرتے ہیں کہ سائنس نے یہاں سے وہاں تک ترقی کر لی ہے، تو میڈیکل سائنس میں اس ایزوسپرمیا کا علاج نہیں ہے، تو یہ آپ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس اس کا علاج موجود ہے؟ تو محترم ناظرین، سب سے پہلے بحیثیت مسلمان ہمیں دین اسلام کا مفہوم سمجھ لیں، جس میں اللہ پاک کا فرمان ہے کہ میں نے ایسا کوئی مرض زمین پر نہیں اتارا جس کے ساتھ میں نے شفا نہ اتاری ہو، اور یہی سب سے بڑی بات ہے۔ اور ہمیں حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مفہوم کے مطابق کہ علاج کرنا سنت ہے، کوئی بھی مرض ہو ہمیں یقین، اعتقاد، اعتماد کے ساتھ علاج کرنا چاہیے۔ رہی دوسری بات کہ میڈیکل سائنس میں ایزوسپرمیا یا سپرم پرابلم کا علاج نہیں ہے، تو میڈیکل سائنس میں اور بھی بہت سارے امراض کا علاج نہیں ہے، لیکن طب اسلامی یا اسلامی طب میں ان امراض کا 100% علاج ہے۔ نمبر 1، گردوں میں پتھری، مثانے کی پتھری، ویرکوسیل، ہائیڈروسیل، ایپیڈیڈمل سسٹ، سپرموٹوسیل،
ख़वातीन में रहम की रसोलियाँ, अंडे दाने की रसोलियाँ, फाइब्राइड, चॉकलेट सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरिन जिसको हम PCOS भी कहते हैं, और इसकी और किस्म है PCOD भी, ट्यूब ब्लॉकेज वगैरह। तो इन तमाम अमराज का इलाज भी मेडिकल साइंस में बग़ैर ऑपरेशन के नहीं है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह और यकीनन ये चीज़ें आपके इल्म में होंगी कि तिब इस्लामी या इस्लामी तिब में इन तमाम अमराज का 100% बग़ैर ऑपरेशन के इलाज मौजूद है। तो मकसद बहस मुबाहिसा नहीं है। आपने एक सवाल किया, उस सवाल के अंगेस्ट मैंने आपको जवाब दिया है कि अगर एक पैथी में एक मर्ज़ का इलाज नहीं है तो इसका यह कतई मतलब नहीं है कि दीगर जो इलाज के ज़राए हैं उनमें इन चीज़ों का इलाज नहीं है। तो यहाँ पर हमें मुकम्मल यकीन एतक़ाद के साथ इलाज करना चाहिए और अल्लाह पर पूरा भरोसा रख कर हमें इलाज की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी तिब या तिब इस्लामी में सैकड़ों सालों से इन अमराज और इन जैसे तमाम अमराज का बग़ैर ऑपरेशन बड़ी कामयाबी से 100% इलाज हो रहा है। अगर मेडिकल साइंस में एज़ोस्पर्मिया का इलाज नहीं है तो क्या बाकी तरीका पैथी में भी नहीं होगा? ये सोच और तरीका ही बिल्कुल गलत है। मुकम्मल एतमाद के साथ रब्ता फरमाएं, इंशाअल्लाह आप भी साहिब औलाद होंगे। मोहतरम नाज़रीन, जो सबसे बात ज़रूरी नोट करने वाली वो नोट फरमाएं। एज़ोस्पर्मिया, एस्पर्मिया और स्पर्म प्रॉब्लम पर मेरा प्रोग्राम नंबर है 830 और तकरीबन ये 8 घंटे तवील दुरानिया का प्रोग्राम है, जिसको मैंने 6 पार्ट के अंदर मुंतकिल किया है और जिसमें तकरीबन 150 से ज़ायद उन अमराज पर बहस की है कि जिन अमराज की वजह से एज़ोस्पर्मिया, एस्पर्मिया और स्पर्म प्रॉब्लम होती है उनकी तशख़ीस का तरीक़ेकार क्या है, तशख़ीस के बाद जब मर्ज़ सामने आ जाए तो फिर उसका इलाज का तरीक़ेकार क्या है। आपको अगर खुदा न खास्ता कोई भी स्पर्म प्रॉब्लम है या एज़ोस्पर्मिया है तो वक्त निकाल कर यूट्यूब पर मेरे प्रोग्राम नंबर 830 के 6 पार्ट हैं, उन्हें ज़रूर गौर से सुने और इंशाअल्लाह आपको अपने मर्ज़ को समझने में, उसकी तशख़ीस समझने में और उसको फिर इलाज करने में इंशाअल्लाह आपको आसानी होगी। मैं हमेशा आपकी दुआओं का तालिब हूँ। अब मोहतरम नाज़रीन, मुख्तसर सा तारुफ हम करते हैं स्पर्म प्रॉब्लम की जो डिज़ीज़ हैं उनके नाम क्या हैं, कि जिन लोगों के स्पर्म कम हैं, बहुत कम हैं या फिर मुर्दा हैं या स्पर्म की हरकत कमज़ोर है या स्पर्म की शक्लो सुरो नॉर्मल नहीं है, इस पर भी हम बात करते हैं। सबसे पहले एक मर्ज़ है, उसको हम कहते हैं ओलिगोस्पर्मिया। इसका मतलब होता है कि स्पर्म मौजूद हैं लेकिन स्पर्म की मिकदार कम है। इसी तरीके से एक और मर्ज़ है ओलिगोटेट्रोज़ोस्पर्मिया। इसका मतलब होता है स्पर्म भी कम है और जो स्पर्म मौजूद हैं उनकी जिस्मानी साखत भी नॉर्मल नहीं है। इसी तरीके से एक और मर्ज़ है, उसको हम कहते हैं ओलिगोएस्टेनोटेट्रोज़ोस्पर्मिया। इसका मतलब होता है स्पर्म भी कम है या इसको यहाँ पर हम तर्जुमा करेंगे बहुत कम है और जो स्पर्म यहाँ पर मौजूद है उनकी हरकत भी कमज़ोर है और उनकी जिस्मानी शक्ल सूरत भी नॉर्मल नहीं है। इसी तरीके से एक मर्ज़ है नेक्रोस्पर्मिया। इसका मतलब होता है स्पर्म मौजूद है लेकिन तमाम के तमाम स्पर्म मुर्दा है। इसी तरीके से एक मर्ज़ है हाइपोस्पर्मिया। इसका मतलब होता है कि बहुत कम मिकदार में मनी का पैदा होना। तो किसी भी नॉर्मल शख्स के अंदर जो मनी मिकदार है 3 cc या 3 ml से 5 ml तक, ये इससे ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन अगर 1 ml या 1 cc है, ये इससे भी कम है, तो इस मर्ज़ को हाइपोस्पर्मिया कहेंगे। इसी तरीके से एक और मर्ज़ है जिसको हम कहते हैं ग्लोबोस्पर्मिया। इसका मतलब ये होता है कि स्पर्म का सिर्फ और सिर्फ सर पैदा हो रहा है। इसी तरीके से एक और मर्ज़ है, इसको हम कहते हैं स्पर्मेटोज़ोन। इसका मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ एक स्पर्म का पैदा होना। इसी तरीके से एक और मर्ज़ है, इसको हम कहते हैं क्रिप्टोस्पर्मिया। इसका मतलब है कि कुछ स्पर्म या एक से ज़्यादा स्पर्म का पैदा होना। एक मर्ज़ होता है, इसको हम कहते हैं हीमेटोस्पर्मिया। इसका मतलब होता है कि स्पर्म भी मौजूद है लेकिन अंदर खून की मिकदार बहुत ज़्यादा है। एक मर्ज़ होता है लिकोस्पर्मिया। इसका मतलब होता है मनी के अंदर खून के सफ़ेद ज़रात आ रहे हैं। इसी तरह एक और मर्ज़ होता है पायोस्पर्मिया। इसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा मिकदार में पल्सल का आना। इसी तरह एक और मर्ज़ होता है टेट्रोस्पर्मिया। इसका मतलब होता है नामुकम्मल जिस्म वाले स्पर्म का पैदा होना।
ایک اور مرض ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ایستینوزوسپرمیا. اس کا مطلب ہوتا ہے کمزور حرکت والے سپرم کا پیدا ہونا. ایک مرض ہوتا ہے نورموزوسپرمیا. اس کا مطلب ہوتا ہے سپرم کی بہت زیادہ خراب ہے اور معمولی حرکت کرنے والے سپرم ہیں. ایک مرض ہوتا ہے نیکروزوسپرمیا. اس کا مطلب ہوتا ہے سپرم بھی مردہ ہیں اور انتہائی کمزور والے سپرم پیدا ہو رہے ہیں. ایک مرض ہوتا ہے گلوبوزوسپرمیا. اس مرض کا نام ہوتا ہے کہ صرف سپرم کا ہیڈ پیدا ہونا، جو پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں. اسی طریقے سے ایک اور مرض ہے ریٹروگریڈ ایجیکولیشن. یہ بیسیکلی ایسپرمیا سے ریلیٹڈ ہے. اسی طریقے سے ایک اور مرض ہے ہیماٹوسل آف ٹیسٹس. اس کا مطلب ہوتا ہے خصیوں میں خون کا بھر جانا. اسی طریقے سے ایک مرض ہوتا ہے اینٹی سپرم اینٹی باڈیز. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ منی کے اندر کچھ ایسے اینٹی باڈیز پیدا ہو گئے ہیں جو سپرم کو زندہ رہنے نہیں دے رہے. پھر اسی طریقے سے ایک مرض ہوتا ہے ہائپوپلاسٹک ٹیسٹس. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سافٹ ٹیسٹس کا پیدا ہونا اور ان کا سائز بھی کم ہونا. پھر اسی طریقے سے ایک مرض ہوتا ہے انکمپلیٹ ٹیسٹس، یعنی کہ ٹیسٹس مکمل نہیں ہیں. ایک مرض کا اور ذکر کرتا چلوں، ایستینوٹیٹروزوسپرمیا. اس کا مطلب ہوتا ہے کمزور حرکت والے نامکمل جسم رکھنے والے سپرم کا پیدا ہونا. تو اس پروگرام کی توسط سے ایزوسپرمیا کے امراض کے چند جو مرض ہوتے ہیں، ایزوسپرمیا پیدا ہونے کے جو مرض ہیں، ان کی تھوڑی سی تفصیل یہاں پر میں ایڈ کرتا چلوں. ایک مرض ہوتا ہے انڈیسینڈنگ ٹیسٹس. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ خصیوں کا اپنی تھیلی میں نہ ہونا. پھر ایک مرض ہوتا ہے اسمال ٹیسٹس، یعنی خصیوں کا سائز کا چھوٹا ہونا. پھر ایک مرض ہوتا ہے ٹیسٹیکل ٹورشن. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ خصیوں کو خون فراہم کرنے والی جو نالی ہیں وہ گھوم گئی ہیں. پھر اسی میں ایک مرض ہوتا ہے ٹویسٹ ٹیسٹیکل. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ خصی اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، یعنی کہ ٹوسٹ کرتے رہتے ہیں. پھر ایک مرض ہے ٹیسٹیکل اپینڈکس، کہ خصیوں میں بھی اپینڈکس ہوتا ہے. پھر ایک مرض ہے سنگل ٹیسٹ. بہت سارے مریض ایسے ہوتے ہیں جن کا صرف اور صرف ایک ٹیسٹس ہوتا ہے، اور بعض لوگوں میں سپرم ہوتے ہیں اور بعض لوگوں میں سپرم کم ہوتے ہیں اور بعض لوگوں میں سپرم نہیں ہوتے. پھر اسی طریقے سے ایک مرض ہے ٹیسٹیکل میس اور لمپس ہیں. یہ بھی سپرم کے حوالے سے سارے پرابلمس ہیں. تو محترم ناظرین، میں صرف یہاں پر گزارش کی کہ میں نے اس پروگرام کو بڑا مختصر سا رکھا ہے. صرف ایک چھوٹا سا ایک تعارفی پروگرام میں نے بنایا ہے ایسپرمیا کے حوالے سے، ایزوسپرمیا کے حوالے سے، سپرم پرابلم کے حوالے سے. تو یہ یوٹیوب پر میرا پروگرام نمبر 830 موجود ہے اور تقریباً 8 گھنٹے پر مشتمل یہ پروگرام ہے، اور جس کو میں نے 6 پارٹ کے اندر یا 6 پارٹس کے اندر میں نے اپنا ترتیب دیا ہے. تو اگر خدا نخواستہ آپ یا آپ کا دوست عزیز سپرم کے حوالے سے کسی بھی پرابلم میں اگر مبتلا ہے تو تھوڑا سا ٹائم نکالیے گا اور میرے پروگرام کو ضرور دیکھیے گا. انشاءاللہ آپ کو اپنے مرض کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی، اس کی تشخیص کرنے میں بھی آپ کو آسانی ہوگی، اور پھر علاج کرنے سے بھی آسانی ہوگی. جی محترم ناظرین، ایزوسپرمیا کے پروگرام جاری ہے. اس میں ہم جس مرض کا ذکر کریں گے اس کو کہتے ہیں ہائپوگوناڈزم. ہائپوگوناڈزم کی پھر 3 اقسام ہیں. انشاءاللہ اس کی تشریح میں پروگرام آلریڈی یوٹیوب پر موجود ہے، وہاں سے آپ لے سکتے ہیں. یہاں پر ہمیں مختصر سا تعارف کرتے چلیں کہ بہت سارے ایزوسپرمیا کے مریض یا ایزوسپرمیا کے مرض کے پیدا ہونے کی وجوہات ہائپوگوناڈزم ہے. ہائپوگوناڈزم کی پھر 3 اقسام ہیں. یہ میل ہائپوگوناڈزم کی ہم بات کر رہے ہیں. اسی طریقے سے فیمیل کے اندر بھی ہائپوگوناڈزم ہوتا ہے. جب ہم فیمیل کا پروگرامز ترتیب دیں گے تو انشاءاللہ پھر اس کے اندر اس کو ذکر کریں گے. اور یوٹیوب کے اوپر آلریڈی فیمیل ہائپوگوناڈزم کے حوالے سے میرا پروگرام موجود ہے. میل ہائپوگوناڈزم کے حوالے سے کہ اس میں ہوتا کیا ہے کہ اس میں ایک قسم تو یہ ہوتی ہے کہ ہارمونز تقریباً نارمل پروڈیوس ہو رہے ہیں، لیکن ٹیسٹس کا سائز نارمل نہیں ہوتا. ہارمونز سبھی نارمل نہیں ہوتے لیکن تقریباً نارمل ہوتے ہیں، لیکن ٹیسٹس کا سائز نارمل نہیں ہوتا. اور بالخصوص ٹیسٹوسٹیرون ہارمونز تو انتہائی لو لیول پر پروڈیوس ہوتا ہے. پھر اسی طریقے سے اس کی قسم ہے کہ اس کے اندر ہارمونز بھی بالکل لو لیول کے اوپر ہے اور ٹیسٹس کا سائز لو لیول پر ہے. اور بعض ہائپوگوناڈزم کے اندر ہائپوپلاسٹک ٹیسٹس بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ سائز بھی کم ہے. اس کو پورا جملہ اگر میں بول دوں، ہائپوپلاسٹک سمال ٹیسٹس. سمال کا مطلب چھوٹا، ٹیسٹس ہوں گے ٹیسٹ ہوتے ہیں. ہائپوپلاسٹک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل میں دے چلوں کہ اگر ہم ہاتھ میں حلوہ پکڑتے ہیں، جو سوجی کا حلوہ ہم گھروں میں بناتے ہیں،
تو اس کی لمس ہم سمجھ سکتے ہیں وہ کتنا نرم ہے. اسی طریقے سے اگر دوسرے ہاتھ میں اگر ہم گلاب جامن لیتے ہیں تو دونوں کی ہارڈنیس ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ گلاب جامن کی ہارڈنیس ذرا زیادہ ہے نرم، لیکن ہارڈنیس زیادہ ہے اور حلوے کی بالکل کم ہے. تو ہائپوپلاسٹی کا مطلب یہ ہے کہ پہلی چیز تو یہ سمجھیں کہ ٹیسٹس کی جو ہارڈنیس ہے وہ راؤنڈ اباؤٹ ایک گلاب جامن کی طرح ہونی چاہیے، لیکن اگر وہ اس طرح نہیں ہے، حلوے کی طرح مانی جائے تو اس کو ہائپوپلاسٹک ٹیسٹس کہتے ہیں، یعنی کہ ٹیسٹس بھی اسمال سائز ہیں، چھوٹے ہیں، اور اس کی جو ہارڈنیس ہے وہ بھی نارمل ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو ٹیسٹس کے ٹیشوز ہیں وہ بہت کمزور پروڈیوس ہو رہے ہیں. تو شکر الحمدللہ. پھر سم ٹائم بعض کیسز کے اندر ہائپوگونڈیزم کے اندر ہمیں کیروٹائپ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جو کروموسوم سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، اس کی بھی بعض چیزوں میں ہائپوگونڈیزم کے اندر موسٹلی ضرورت پڑ ہی جاتی ہے. تو یہ بھی بڑا تکلیف دہ مرض ہے، لیکن شکر الحمدللہ قابل علاج ہے، لیکن اس مرض کو بڑا ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے. تو مکمل یقین کے ساتھ انشاءاللہ رابطہ فرمائیے تو مکمل تفصیل انشاءاللہ آپ کو اس کی علاج کی بتائیں گے. محترم ناظرین، جیسا کہ میں بتا چکا ہوں اپنے بہت سارے پروگرامس کے اندر کہ ایزوسپرمیا کی بہت ساری اقسام ہوتی ہیں، اور ان اقسام میں دو بڑی قسمیں اس میں ہوتی ہیں، اوبزیکٹرک ایزوسپرمیا اور نان اوبزیکٹرک ایزوسپرمیا. تو پہلی بات تو یہ ہم بتا دیں کہ اوبزیکٹرک ایزوسپرمیا کی تقریباً آگے پھر 15 کے قریب قسم ہے، 15 سے زیادہ بلکہ اس کی قسمیں ہیں، اور نان اوبزیکٹرک ایزوسپرمیا کی تقریباً 26 سے زیادہ آگے اقسام ہیں. اوبزیکٹرک ایزوسپرمیا کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی رکاوٹ کی وجہ سے اسپرم کا باہر نہ آنا، اور اس کا ایک ترجمہ اور سمجھ لیجئے کہ جو رکاوٹ ہے اس رکاوٹ کی وجہ سے بعض لوگوں کے اندر انفیکشن ہو جاتا ہے، اور انفیکشن کی وجہ سے وہاں پہ اسپرم کی پروڈکشن بھی متاثر ہوتی ہے. تو اس میں نان اوبزیکٹرک ایزوسپرمیا کی صرف 2 مثالیں یہاں پر دوں گا. ایک ہے ایپیڈیڈیمل سسٹ اور ایک ہے سپرموٹوسل. تو ایپیڈیڈیمل سسٹ اور سپرموٹوسل میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ یہ دونوں بیسیکلی سسٹ یا سولی ہی قسمیں ہیں. تو ایپیڈیڈیمل سسٹ جہاں پر مینشن ہوگا اس کا مطلب ہوگا کہ ایپیڈیڈیمل کے اندر رسولی موجود ہے، اور سپرموٹوسل اگر لکھا ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا کہ باہر کی جانب رسولی موجود ہے. اسی طریقے سے اگر ہم نان اوبزیکٹرک ایزوسپرمیا کے حوالے سے بات کریں کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ رکاوٹ کسی قسم کی کوئی نہیں ہے، لیکن کچھ امراض ایسے پیدا ہو گئے ہیں جن کی وجہ سے اسپرم کی پروڈکشن نہیں ہو رہی. تو اس کی میں بتا چکا ہوں کہ 26 سے زیادہ اقسام ہیں. تو اس سے 3-4 میں اس میں ذکر کرتا چلوں کہ ایک اس میں ویرکوسیل ہے، ہائیڈروسیل ہے، اورکائٹس ہے، ایپیڈیڈمائٹس ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری اس کی اقسام ہیں. چونکہ اگر میں ڈیٹیل میں ڈسکشن کرنے بیٹھوں گا تو پروگرام ایک طوالت اختیار کر لے گا. تو ایک چھوٹا سا مختصر سا پروگرام بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ تک ایک میسج پہنچ جائے، تو اس کو تھوڑا سا سمجھیے گا. اور ایک چیز یہاں پر میں ایڈ کرتا چلوں کہ یہ جو اوبزیکٹرک ایزوسپرمیا یا نان اوبزیکٹرک ایزوسپرمیا، اس کے علاوہ جتنی بھی قسمیں ہیں، یہ کبھی بھی الٹرا ساؤنڈ کے بغیر یہ چیزیں ڈیسائیڈ ہوتی ہی نہیں ہے کہ ایزوسپرمیا کی کون سی قسم ہے. این ممکن ہے کہ دنیا میں ایسے کوئی ڈاکٹر صاحبان ہوں یا طب حضرات ہوں، ان کے پاس ایک وسیع علم ہو، تجربہ ہو. جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ابھی تک بغیر ٹیسٹ کے ان چیزوں کی اقسام کا تعین نہیں کیا جا سکتا. اپنے اس تعارفی ایزوسپرمیا کے پروگرام کے اندر چند آخری کچھ چیزیں میں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں. پہلے بھی میں ان چیزوں کو ڈسکس کر چکا ہوں، لیکن مختصر یہاں پہ عرض کرتا چلوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اکثر مریض ہمیں یہ رپورٹس بھیج دیتے ہیں، اس کے اوپر نام نہیں لکھا ہوتا ہے، ایج نہیں لکھی ہوتی، کب یہ ٹیسٹ ہوا ہے، اور سمپل وہ ایک کٹنگ کر کے ہمیں رپورٹس بھجوا دیتے ہیں، یا ایک سمپل ایک لائن لکھ دیتے ہیں ایزوسپرمیا ہے، یہ 10% اسپرم ہے. تو معذرت کے ساتھ گزارش یہ ہے کہ مکمل رپورٹس کو بھیجیں. 14-15 چیزیں ہوتی ہیں، یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ رپورٹس کب ہوئی ہے، اور اس کے مطابق پھر اس کا آنسر ہوتا ہے. دوسری اس کے اندر ایک چیز اور عرض کرتا چلو، اور وہ یہ ہے کہ کچھ ہمارے پیشنٹ صاحبان میسج کرتے ہیں یا ٹیلی فون کرتے ہیں کہ صاحب ہمیں نان اوبزیکٹرک ایزوسپرمیا ہے یا اوبزیکٹرک ایزوسپرمیا ہے. ان سے جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ بھائی نان اوبزیکٹرک ایزوسپرمیا اگر آپ کو ہے تو اس کی پھر آگے قسم کون سی ہے، تو وہ بتانے سے قاصر ہوتے ہیں.
یا ان سے پوچھا جاتا ہے کہ 9 اسپرمیا کی کون سی قسم ہے تو اس سے بھی بتانے سے متاثر ہوتے ہیں. تو قصور ان کا نہیں ہے, ان کے علم میں جتنی بات لائی گئی ہے اتنی ہی وہ آگے بات کرتے ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ سمپل ایک الٹرا ساؤنڈ سے یہ سب چیزیں ڈیسائیڈ ہو جاتی ہیں. اسی کے ساتھ ایک اور چیز میں عرض کرتا چلو وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو اس مرض سے ریلیٹڈ ہیں, ایزوسپرمیا سے ریلیٹڈ ہیں یا سپرم کی کمی کے حوالے سے ریلیٹڈ ہیں, تو وہ کوئی نہ کوئی مطلب ہم سے اس طرح کے وہ سوال کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ جی کہ صاحب ہمیں ایزوسپرمیا بتائیں, اس پر کیا خرچ آئے گا, کتنا ٹائم لگے گا. اس طرح اس کا کوئی آنسر نہیں ہو سکتا. پھر کچھ لوگ مجھے اس بات کریں گے کہ جی یہ نان آبجیکٹو ہے, بتائیے کتنا خرچ ہوگا, آبجیکٹو ایزوسپرمیا ہے یا ٹیمپریری ایزوسپرمیا ہے یا پرمنٹ ایزوسپرمیا. مقصد ان کا سوال کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ جی ہمیں ٹیلی فون پر بتا دیا جائے کہ اس پر کتنا خرچ آئے گا, اس پر کتنا ٹائم لگے گا. کہ ایسا ٹیلی فون کے اوپر 2 یا 4 چیزوں کو سامنے رکھ کے اس کا مطلب کبھی ڈیسیژن نہیں لیا جا سکتا. تمام رپورٹس موجود ہوں اور بعض کیسز کے اندر مریض کا آنا بہت ضروری ہو جاتا ہے, اور اگر نہیں آ سکتے کوئی ایسا مریض تو پھر پوری ہمیں اس کی ڈیٹیل ہمیں چاہیے ہوتی ہے, کچھ ٹیسٹوں کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے بعد پھر ان چیزوں کا تعین ہوتا ہے. تو پھر جب اتنا کچھ ہم انہیں بتا دیتے ہیں پھر اگلا سوال کرتے ہیں جی صحیح طرح سا ہو گیا, آپ کو کام کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ تو آپ کو تجربہ ہوگا. تو یہ ایک بحث بائی بحث ہے. تو میں عرض کرنا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں, جب تک آپ کے مرض کی تشخیص ہی مکمل نہیں ہوئی اس چیز کا کیسے تعین کیا جا سکتا ہے کہ اپنا اس پر کیا ٹائم لگے گا, کیا ایکسپینڈیچر ہوں گے. اسی طریقے سے پھر جس کو اور میں آسان کر دوں سمجھانے کے لیے, بس فرض کریں ایک آدمی کو, ایک پیشنٹ ہے, اس کو نان آبجیکٹو ایزوسپرمیا ہے اور ڈیو ویرکوسیل ہے. اب بعض ڈاکٹر حضرات صرف اور صرف ویرکوسیل لکھ دیتے ہیں یا مائنر لکھ دیتے ہیں یا منیمل لکھ دیتے ہیں. تو بتانا مقصد ہے کہ پھر ویرکوسیل کے بھی تقریباً 5-6 سٹیجز ہوتی ہیں. تو ان چیزوں کا تعین کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. اسی طریقے سے ہائیڈروسیل ہوتا ہے, اس کی بھی کچھ سٹیجز ہوتی ہیں. تو مودبانہ گزارش آپ سے یہی ہے کہ اپنی تمام چیزیں پوسٹ کٹھی لیں اور کوشش کریں ٹائم لے کر ہم سے بالمشافہ ملاقات کریں. اگر آپ آؤٹ آف کنٹری ہیں تو پھر آپ ہمیں ٹائم لے کر اپنی تمام رپورٹس بھیجیں اور ایک ٹائم لے کر ایک ٹیلی فون سے رابطہ کریں, ٹیلی فون تاکہ ڈیٹیل کو بات کر کے اس کو انشاءاللہ اس کا پھر سارا پروسیجر بتایا جا سکے. تو میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے اس تعارفی پروگرام کے اندر بہت ساری چیزوں کو آپ نے سمجھ لیا ہوگا. الحمدللہ ہمارا دارہ اسلامی فرٹیلٹی سینٹر گزشتہ 38 سال سے زائد عرصے سے بے اولاد خواتین و حضرات کا بڑی کامیابی سے علاج کر رہا ہے. اس میں سپرم پرابلم ہے, اس میں ایسپرمیا ہے, اس میں ایزوسپرمیا ہے, اور اس ایزوسپرمیا کی جتنی بھی وجوہات ہیں پیدا ہونے کی, تو جس وقت آپ میرا پروگرام دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کتنی زیادہ وجوہات ہیں ان امراض کے پیدا ہونے کی, اس کی کتنی اقسام ہیں. یہ ساری کی ساری اقسام شکر الحمدللہ قابل علاج ہے. صرف ایک یقین اور اعتقاد کی ضرورت ہے. اور بڑی سمپل سی ایک بات ہے کہ بہت سارے لوگ مایوس ہو کر اور نا امید ہو کر گھر بیٹھ جاتے ہیں. تو ان سب دوستوں سے گزارش میں کروں گا کہ میرے پروگرام کو بھی دیکھیں. انشاءاللہ بہت ساری چیزوں کی وضاحت آپ کو ہوگی. اور زندگی میں کبھی بھی آپ کو ٹائم ملے تو ایک نشست میرے ساتھ ضرور رکھیں اور بیٹھ کر میری باتوں کو سنیں, میرے پروگرام کے حوالے سے اور اپنے مرض کے حوالے سے ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں, سمجھیں. جس وقت آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے تو پھر علاج کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور ملنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. ہمیشہ آپ کی دعاؤں کو طالب ہوں. میرے پروگرامز کو دیکھیں اور انشاءاللہ بڑی کاوش سے یہ میں نے پروگرام ترتیب دی ہیں اور امید رکھتا ہوں کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آئیں گے. شکریہ. محترم ناظرین, ہماری دعا ہے کہ ہر آنگن اولاد کی خوشیوں سے مہکتا رہے. لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی بھی کپل ابھی تک اولاد جیسی نعمت سے محروم ہے تو ہماری طبی تحقیق سے ضرور فائدہ اٹھائیے. اور وہ خواتین و حضرات جنہیں ڈاکٹر حضرات نے IVF, IUI, ICSI یا دیگر کسی بھی حوالے سے ٹیسٹ بیبی کا مشورہ دیا ہے, تو ہماری ان سے بڑی مودبانہ گزارش ہے کہ ان تمام
چیزوں سے، ان تمام سلسلوں سے پہلے ایک مرتبہ ہم سے ضرور کنسلٹ کریں. انشاءاللہ ان چیزوں کی ضرورت باقی نہیں رہے گی. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد. صرف ایک بار کی ملاقات سے آپ کی مایوسی خوشیوں میں بدل جائے گی. آپ حکیم صاحب سے لاہور، راولپنڈی، سیالکوٹ، فیصل آباد، سرگودا، ملتان، حیدرآباد، کراچی میں وقت لے کر ملاقات کر سکتے ہیں. آپ بھی ہماری طبی تحقیق سے فائدہ اٹھائیں. بچے کی مسکان کا نزدیکی سے احساس. آپ حکیم صاحب سے روزانہ ان کے لاہور مطب میں وقت لے کر ملاقات کر سکتے ہیں. ایڈریس: اسلامی فرٹیلیٹی سینٹر نزد مینار پاکستان، احمد علی روڈ، لاہور. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں.